Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd fa'auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma faqihna fid din जी सूरत यूसुफ कल हमने जो है आयत नंबर 69 से ऑनवर्ड्स किया था, आज हमने 77 से करना है। और जो हमने कल आया देखी थी उसका थोड़ा सा एक खुलासा कर लेते हैं, फिर आगे हम चलते हैं। तो कल हमने ये पढ़ा था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जो हैं वो दोबारा आते हैं गल्ला लेने के लिए, ठीक है। क्योंकि हज़रत यूसुफ ने उनको कहा होता है कि बिन्यामीन को लेके आना, तो वो बाप से वादे भी करके और बिन्यामीन के साथ आते हैं। और फिर वहाँ पे जब उनको ठहराया जाता है तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाकी सबको तो इकट्ठा इस रवायत में आता है कि दो को इकट्ठा ठहराया और ये एंड पे बच जाते हैं। तो इनको फिर जब वो ठहराते हैं तो उनके पास आके तन्हाई से मिलते हैं, फिर उनकी अपनी आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज करते हैं, उनको बताते हैं कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। और फिर ज़ाहिर है आपस में उनकी डिस्कशन हुई होगी, लेकिन उसमें ये है कि वो उनको कहते हैं कि अब तुम गम ना करो, यानी उससे पता ये चलता है कि भाइयों ने उनके साथ अच्छा सलूक रवाना रखा होगा। फिर होता ये है कि वो उनको रोकने की तदबीर ये करते हैं कि जब उनका गले का सामान उनको तैयार करके देते हैं और उसमें अपना जो है वो एक कीमती प्याला पानी पीने वाला रख देते हैं और फिर उनके सामान की तलाशी ली जाती है, तो वो बिन्यामीन के सामान में से निकल आता है और फिर उन्हीं से पूछा जाता है कि जी इसकी क्या सजा होगी, पहले ही पूछ लेते हैं। और ये अल्लाह ताला की तरफ से की हुई एक तदबीर थी कि पहले से ये पूछ लिया जाता है कि क्या सजा होगी चोर की। तो जो बाकी भाई हैं वो बताते हैं कि हमारे शरीयत में तो ये सजा है चोर की कि जिसके सामान में से चोरी का सामान निकले तो वो, या जिसके पास से चोरी का सामान बरामद हो तो उसको मालिक के गुलामी में ले लिया जाता है 1 साल के लिए। उसके बाद जब वो बिन्यामीन के सामान से निकल आता है प्याला, तो फिर वो कहा जाता यही जाता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम ही कहते हैं कि ठीक है ये मेरे पास तुम लोगों के कानून के मुताबिक ही रहेगा। तो वहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला ने बताया कि अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से की हुई जबरदस्त तदबीर थी, वरना तो कोई और तरीका नहीं था उनको अपने पास इस तरीके से रोक लेना, क्योंकि जो मिस्र का कानून था वो ऐसा नहीं था, उसमें तो सजा होती थी, जुर्माना वगैरह होता था। तो बहरहाल अल्लाह सुब्हाना ताला की तदबीर मामलात के पीछे चल रही होती है। बज़ाहिर हमें देखने में चीज़ें जो हैं वो इतनी पॉजिटिव नजर नहीं आती, ठीक है। अच्छा, लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत और उस पर इंसान जो उसको यकीन रखना चाहिए। तो उसके बाद ये हुआ कि हाँ, यहाँ पे एक और भी इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा कि अल्लाह ताला जिसके चाहते हैं दर्जात भी बुलंद करते हैं। और जो समझने की चीज़ है या एक सबक हासिल करने वाली वो बात ये है कि हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला होता है, ठीक है। यानी कोई भी अपने इल्म के ऊपर किसी किस्म का तकब्बुर, किसी किस्म का जोम ना रखे, या जैसे कहते हैं ना कि ये समझे कि मुझे तो बड़ा पता चल गया है, मेरे पास बड़ा इल्म आ गया है, मेरे पास बड़ी डिग्री शामिल है, ऐसा कोई ना समझे, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इल्म वाले से ऊपर कोई और इल्म वाला रखा है। और सबसे ऊपर फिर जाहिर है सबसे ऊपर तो अलीमुल खबीर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। तो यहीं तक हमने किया था और आगे से पढ़ती हूँ आयत नंबर 77। क़ालू इन यस्रिक़ फ़क़द सरक़ अख़ुन लहू मिन क़ब्ल फ़असर्रहा यूसुफ़ फ़ी नफ़्सिही वलम युब्दिहा लहुम क़ाल अंतुम शर्रु मकानन वल्लाहु अअलमु बिमा तसिफ़ून। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के बारे में कि वो ये कहने लगे कि अगर इसने चोरी की है तो इससे पहले इसका भाई भी चोरी कर चुका है। यूसुफ ने इसको दिल में छुपाए रखा, उन पर कुछ जाहिर ना होने दिया और कहने लगे तुम बहुत ही बुरे मकाम वाले हो, ये जो कुछ तुम बयान कर रहे हो अल्लाह ताला उससे खूब इल्म रखता है। औलू उन्होंने कहा, इन अगर यस्रिक़ उसने चोरी की है,
یا وہ چور ہے، یا جو ہے وہ کے معنی میں، اور سین را کا چوری کے لیے آتا ہے. فقد تو یقیناً یا تحقیق، سرقہ چوری کی تھی، یہ ماضی کا صیغہ بن جاتا ہے. اخن بھائی نے، لہو اس کے، یعنی اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، من قبل اس سے پہلے. فَأَسَرَّهَا تو چھپا لیا اس کو، یعنی اس بات کو. سین را ہوتا ہے نا اسرار اور رموز ہم اردو میں بھی کہتے ہیں. تو اسرا اس نے چھپایا، ہا اس بات کو، یوسف علیہ السلام نے، فی نفسی ہی اپنے نفس میں، یعنی اپنے اندر اپنے دل میں انہوں نے اس بات کو چھپا لیا. ولم اور نہیں، یبدیہا لہم نہیں ظاہر کیا اس کو، لہم لیے ان کے. بدو جو ہے با دال واؤ، یہ بدا یا بدو با دال واؤ سوری، سامنے کرنا، ظاہر کرنا، ٹھیک ہے، شو کرنا. قال کہا، انتم تم، شر چین را بہت برے ہو، مکان جو ہے یہ یہاں پہ مقام و مرتبے کے لحاظ سے. واللہ اور اللہ تعالیٰ، اعلم خوب جانتا ہے، بما ساتھ اس کے، جو تصفون جو کچھ تم بیان کرتے ہو. جیسے ہم اس کا روٹ ورڈ جو ہے نا تصفون کا، تو اس میں آتا ہے ان والا ہے تم کے معنی میں. روٹ ورڈ اس کا ہے واو سواد اور فا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی کا وصف بیان کرنا، تو یہ کسی چیز کو ایکسپلین کرنا، بیان کرنا، کوئی صفت بیان کرنا، اس حوالے سے یہ آتا ہے. ٹھیک ہے، قانون پلورل کیا ہے. اچھا، اب جب بنیامین کے تھیلے سے وہ پیالہ نکلا بادشاہ کا، تو ہوا کیا کہ ایک دم سے یہ جو بھائی ہے نا، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اچھا اس نے چوری کی ہے، تو یہ تو ہے ہی ایسا، اور اس کا جو بھائی ہے اس نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی. یعنی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہی، اب کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ انہی کے منہ پر ان کو چور کہہ رہے ہیں، جو کہ اصل میں سامنے بادشاہ ہے. سو آئرنی اس کے دیکھیں، یعنی ان کی اس وقت کیا سچویشن ہو گئی کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ جس کو ہم چور کہہ رہے ہیں وہی سامنے بادشاہ کی صورت میں ہے. اور یعنی اس سے آپ نا ان بھائیوں کے کردار کا جو آپ کہہ لیں کہ ہلکا پن ہے نا، اس کا اندازہ کریں کہ ان کو کتنی دشمنی تھی اور کتنا حسد تھا. اتنے سال گزر گئے، اس کو کنویں میں بھی پھینک دیا، ابھی بھی ان کی جو ہے نا وہ عداوت یا بغض ان کے دل سے وہ گیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی ایسے وہ حسدانہ ان کے اندر جذبات تھے. اور چونکہ وہی حسد ان کو پھر بنیامین سے بھی تھا. تو بھی آپ دیکھیں کچھ دیر پہلے ان کو کیا کہہ رہے تھے، جو پچھلی آیات میں ہم نے کل پڑھا تھا کہ ہم تو بہت شریف لوگ ہیں، ہم تو چوری کرنے والے نہیں ہیں، ہم کوئی فساد کرنے کی نیت سے تو آئے نہیں ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے نا، لیکن جیسے ہی بنیامین کے تھیلے سے وہ نکلتا ہے پیالہ، تو فوراً ہی کہتے ہیں کہ یہ اگر چور ہے تو اس کا بھائی بھی ایسا ہی ہے، یعنی یہ تو ایسے ہی انہوں نے بھی پہلے جو ہے وہ چوری کی تھی. اب یہ چوری کیا تھی یا کس بات کا وہ ذکر کر رہے تھے، اس کے بارے میں کچھ روایات ہیں جو کہ کچھ لوگوں نے لکھی بھی ہیں کہ غالباً جیسے کوئی پہلے انہوں نے کوئی الزام اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام پہ لگایا تھا، اور ظاہر حضرت یوسف علیہ السلام نے ویسا نہیں کیا ہوا تھا. لیکن یہ کہ ایسی کوئی روایت یا کوئی سند یا اس کے حوالے سے کوئی اس چیز کی تحقیق نہیں ہوتی کہ کوئی ایسا معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا ہوگا. اور ظاہر ہے چونکہ یہ پیغمبرانہ شان کے بھی منافی ہے، تو اس لیے اس قسم کی ڈیٹیلز میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ابن کثیر رحم اللہ علیہ نے اس کو ڈیٹیل میں بیان کیا ہے کہ ایسا کچھ جو ہے جو یہ چیزیں ان کے بارے میں مشہور ہیں یا کہا جاتا ہے، کچھ ایسا نہیں ہے. کچھ اصل میں اسرائیلی روایات ہوتی ہیں، اور اس میں پھر ظاہر ہے ہمیں یہی دیکھنا چاہیے کہ پیغمبر کی شان کے مطابق جو تفسیر یا بات ہے اسی کو لے کے چلے. بہرحال اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے گھر میں تھے تو کوئی معاملہ انہوں نے اس طرح کا ان کے ساتھ کیا ہوگا، غلط ہی تھا، جھوٹ ہی تھا، الزام لگایا ہوگا. اچھا، اور ابھی بھی جو ہے جیسا ہوتا ہے نا کہ اپنے آپ کو شریف اور اس سے علیحدہ ثابت کرنے کے لیے وہ ایک دم سے انہوں نے یہ بات جو ہے وہ کہہ دی. اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں جو بات بہت زیادہ سمجھنے کی ہے نا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر و تحمل اتنی، یعنی آپ دیکھیں کہ سچویشن کیسی ہے کہ ان کے سامنے ان کے منہ پہ ان کو چور کہا جا رہا ہے. کوئی اور ہوتا تو اس کے منہ سے کچھ نہ کچھ تو اس وقت ضرور نکلتا، کوئی غصہ ہی آ جاتا، کوئی
فوراً آگے سے کوئی جس کہتے ہیں نا آرگیو کرنے لگ جاتے ہیں کہ میں نے کب چوری کی تھی، یا تم لوگ تو ہوئے ہی جھوٹے اور تم لوگوں نے پہلے میرے پہ الزام لگایا اور اب اس کو بھی اس طرح کا کہہ رہے ہو، اس کو بھی تم لوگ چور ہی سمجھتے ہو. کچھ بھی انہوں نے نہیں کہا. انتہائی صبر کا مظاہرہ، انتہائی پرسکون، ٹھنڈے. ہاں دل میں انہوں نے یہ بات ضرور کہی ہے، وہ بات ہے نا کہ انہوں نے اپنے دل میں اس کو چھپایا، ظاہر نہیں کیا، اور ان کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ تمہارا مقام ٹھکانا بہت ہی برا ہے. یعنی کتنے تم لوگ شرپسند لوگ ہو اور کتنے تم لوگ کاذب ہو، جھوٹے ہو یا الزام لگانے والے ہو. اور لیکن کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اس چیز کو جانتا ہے جو کچھ تم الزام لگا. یعنی تم جو بیان کرے اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہی ہے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن ابھی ظاہر ہے وہ نہیں چاہ رہے تھے اپنی آئیڈینٹی ڈسکلوز کرنا، تو اس لیے انہوں نے یہاں پہ بھی بہت زیادہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. اتنا بڑا ظرف نظر آتا ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کی جو پرسنالٹیز ہے نا، اس میں جو کوالٹیز ہیں، کہتے کہ ہر معاملے میں برداشت، ہر معاملے میں صبر اور پرسکون رہتے ہیں، اور بس معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا یہاں پہ بھی ہے. اور یہاں پہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں جو بہن بھائی ہیں نا، ان کا آپس میں ٹرسٹ کا ریلیشن شپ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ کسی کے اوپر الزام لگے تو فوراً ہی اس کو سچ مان کے اور اس پہ جو ہے خود اس سے بری و ذمہ ہو گئے. مشکل وقت میں ایک دوسرے کا سہارا بننا چاہیے، ایسے چھوڑنا تو نہیں چاہیے کہ ہاں یہ بھی چور ہے، اس کا بھائی بھی چور تھا. لیکن جب اندر حسد کے جذبات ہوں، نیگیٹو فیلنگس ہوں، پھر یہ والے معاملات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ انہوں نے کہا. اور حالانکہ آپ دیکھیں یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ تھے، ان کو پکڑوا سکتے تھے، ان کو قید خانے میں ڈلوا سکتے تھے، ان کو کسی بھی قسم کی سزا دلوا سکتے تھے، اپنا پرانا بدلہ لے سکتے تھے. ابھی بھی جو یہ بات کر رہے ہیں، اس پہ کوئی عام انسان ہوتا جس کے پاس اتھارٹی ہوتی، پاور ہوتی، تو ہمارے یہاں تو آپ دیکھیں لوگ ویسے ہی کتنا ناجائز استعمال کرتے ہیں نا، کوئی پاور آ جائے، کوئی اتھارٹی آ جائے. اور یہاں پہ تو یعنی جائز بھی تھا ان کے لیے اگر وہ کچھ ایسا کر لیتے بھائیوں سے، کیونکہ بادشاہ کے اس پہ تھا اور اتنی غلط بات بھی وہ کر رہے تھے. لیکن نہیں، انہوں نے اتنا پازیٹیو رویہ رکھا ہے نا، تو یہ بہت زیادہ ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے، اسپیشلی بہن بھائیوں کے ریلیشنز میں، رشتہ داروں کے ساتھ، یا جہاں پہ بھی اگر آپ کسی ورک انوائرمنٹ میں ہیں. تو یہ جو درگزر والا معاملہ ہے نا، اس کو بہت زیادہ سمجھنا ہوگا. اچھا، بہرحال انہوں نے ان کو کچھ نہیں کہا، پاور ہونے کے باوجود کوئی بدلہ نہیں لیا، پیشنس رکھی. انہوں نے کوئی ذاتی بدلہ لینا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا، اور اللہ پر معاملہ چھوڑ دیا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ کو سب پتہ ہے. یہی ہوتا ہے جب اللہ پہ توکل ہونا تو اللہ پہ معاملہ چھوڑ دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ خود ہی معاملات ٹھیک کر دیتے. اب ہوا کیا، آگے سے انہوں نے کیا کہا، قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین. وہ کہنے لگے کہ اے عزیز، اس کا باپ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، لہٰذا اس کی بجائے ہم میں سے کوئی ایک رکھ لیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ تو بہت احسان کرنے والے. قالو، انہوں نے کہا، یا ایھا العزیز، اے عزیز. یا ایھا جو ہے اسی حرف ندا کے طور پہ، اور العزیز جو ہے یہ بھی جو ہے جیسا وہاں کی لینگویج میں مصر کی کوئی خاص بندے کو یا کسی خاص عہدے پر جو بندہ اس کے لیے استعمال ہوتا تھا. انا بے شک، لہو لیے اس کے، ابن باپ، شیخن شیخ جو ہے وہ جو تھوڑا ایج کا انسان ہو، 50 to 80 years یوزلی، اس کے لیے آتا ہے. اور ویسے یہ کوئی اگر کوئی صاحب علم ہو زیادہ، اس کے لیے بھی شیخ کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے عربی میں. اور کبیرن، بڑے کے لیے، یعنی عمر رسیدہ ہے، بہت بوڑھا ہے. وہ باپ کی جو ہے وہ کنڈیشن یہاں پہ بیان کر رہی ہے. خذ جو ہے یہ اخذ سے ہی ہے، تو لے لے، احدنا، کوئی ایک ہم میں سے، احدہ نون الف نا، ہم میں سے، مکانہ، اس کی جگہ پر، انا، بے شک ہم، نراکا، ہم دیکھتے ہیں آپ کو. کاف زبر جو ہے وہ سنگل تم کے لیے آ رہا ہے، اور نون جو ہے وہ ہم کے لیے ہے. را حمزہ یا جو ہے وہ دیکھنا، رویت کے معنی میں. ہم دیکھتے ہیں آپ کو، من المحسنین، احسان کرنے والوں میں سے، محسنین میں سے. اب
ہوا یہ کہ ظاہر ہے جب یہ چوری کا معاملہ سامنے آ گیا اور اب ان کو پتہ چلا کہ کوئی سزا تو ملے گی، اور سزا کے بارے میں وہ خود ہی ایکسپلین کر چکے ہوئے تھے کہ جو چور ہے اسی کو غلامی میں دے دیا جائے. لیکن اب ان کو ساتھ یہ یاد آ رہا تھا کہ ہم تو باپ سے وعدہ کر کے آئے ہیں، تو وہ عہد بھی ان کو یاد تھا. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے ایک ریکویسٹ کی حضرت یوسف علیہ السلام میں وہ کہ آپ ایسا کریں ہم میں سے کسی کو اپنے پاس رکھ لیں، کہ اس کا جو باپ ہے بہت بوڑھا ہے، عمر رسیدہ ہے، تو ظاہر ہے وہ پریشان ہو جائے گا، اور جو کہ ہم نہیں چاہ رہے. اور پھر ساس حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف بھی وہ کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو بہت احسان کرنے والا پایا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ لفظ پہلے جیل میں بھی بولے تھے ان کے جو قیدی تھے نا، ساتھی قیدی جو تھے. اور اب اپنے وہ سگے بھائی جن کو بڑی دشمنی تھی، اب وہ جب ان کو اخلاق نظر آیا، ظاہر ہے پہلے بھی ہو کے گئے، پہلے بھی اسٹے کر کے گئے ہوں گے، تو جس طریقے سے ان کو غلہ بھی دیا اور پھر ان کی پونجی بھی لوٹا دی، تو ظاہر ہے احسان والا رویہ تو کیا تھا نا. تو احسان کا رویہ جو ہے وہ واقعی ہی اگلے کے دل کو نرم کرتا ہے، چاہے کوئی کیسا بھی اخلاق کا ہو یا کس طرح کا برا بھی ہو. جو اخلاق کی اچھائی ہے نا، اور احسان کا رویہ. احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان کو ہم صرف نارمل خیر یا اچھائی کے معاملے یا اس کے معنی میں نہیں لے سکتے. قرآن مجید میں مطلب جب یہ اصطلاح یوز ہوتی ہے نا، تو یہ تھوڑی سی ایک اسپیسیفک ہو جاتی ہے ان دا سینس، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے کہ ایک تو نیکی کے لیے بھی یہی آتا ہے حسن حسین تحسین میں، لیکن احسان تھوڑا سا ایکسٹرا ہو جاتا ہے، یعنی فرض سے بڑھ کے کرنا. یعنی اب وہ جو آئے تھے غلہ لینے کے لیے، اگر ان کی وہ پونجی رکھ کے ہی ان کو غلہ دیا جاتا تو اس میں کچھ ناجائز تو نہیں تھا، غلط تو نہیں تھا، لیکن وہ احسان کرتے ہیں کہ ان کا وہ سرمایہ بھی ان کو لوٹا دیتے ہیں. اور اسی طرح جو میں نے آپ کو کہا نا کہ اپنے فرض سے بڑھ کر کرنا، دیتے ہوئے زیادہ دینا، لیتے ہوئے کم پر راضی ہو جانا، یہ ہے احسان کی روش. اور اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا ہے ہماری دین میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین. اور یہ جو صفت ہے احسان کی، وہ انسان کے اخلاق سے، اس کی عمل سے ظاہر ہوتی ہے، اس کے رویے سے ظاہر ہوتی ہے. بات چیت سے تو نہیں پتہ چلتا نا، جب کسی کے ساتھ ڈیلنگ ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی احسان والی روش اپنا سکتا ہے یا نہیں اپنا سکتا. اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی آپ کر سکتے. فرض کریں آپ جس جگہ پہ رہ رہے ہیں، آپ کے نیبرز ہیں، آپ ان کے بغیر کہے یا بغیر ان سے کوئی ریٹرن جانے اگر آپ ان کے لیے کوئی اچھا خیر کا کام کر دیتے ہیں، آپ اپنے لان کی میں موو کر رہے ہیں، یعنی لان موور آپ لگا رہے ہیں، آپ ان کے بھی لگا دیں، آپ اپنی برف صاف کر رہے ہیں، ہٹا رہے ہیں، آپ ان کی بھی تھوڑی سی ہٹا دیں. اپنی ڈرائیو وے آپ نے کلیئر کی ہے، پاتھ اپنا کلیئر کیا، آپ ان کا بھی کر دیں. یہ بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں یہ بھی احسان کی روش میں ہی آتی ہیں، بس اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے. کیونکہ ظاہر ہے نیبرز کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے باعث ہے. ہمارے دین میں اس کو بہت کہا گیا. سو I'm just giving an example، مطلب کہ یہ بھی احسان کی روش ہے. اس کے لیے کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بہت زیادہ کوئی بکرات بننے کی ضرورت ہے اور بہت ہی کوئی بڑے بڑے کوئی آپ کوئی چیریٹی آرگنائزیشن جوائن کریں تو پھر ایسا ہی ہوگا. آپ اپنی زندگی کے ڈیلی کاموں میں سے ڈھونڈ سکتے ہیں احسان کرنا. آپ کے کوئی سبارڈینیٹس ہیں، آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں، آپ کے بزنس میں آپ کے ساتھ کوئی آپ کے ورکرز ہیں جو آپ کے انڈر کام کرتے ہیں، آپ کی فیکٹری میں یا آپ کی جس جگہ پہ بھی جو بھی آپ کا بزنس کا ایریا ہے، آپ کے گھر میں آپ کے جو ہے سرونٹس وغیرہ ہیں، ہاؤس ہیلپ جو بھی ہے، تو احسان کی روش آپ کسی کے ساتھ بھی اپنا سکتے ہیں. اور سب سے بڑھ کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، بلکہ رشتہ داروں کے ساتھ کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ آپ کا اور طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا، اور اس میں ظاہر ہے کوئی ایسی کوئی نیگیٹو فیلنگز بھی آئی ہوتی ہیں. جیسے یہاں پہ کتنا کچھ ان کے ساتھ کیا تھا اور کتنی ان کی زندگی مشکل کر دی تھی بھائیوں نے، لیکن اس کے باوجود ان کی روش جو ہے وہ احسان والی رہی. تو یہ ان کے کردار کی جو ایک بہت بڑی خوبی ہے نا کہ محسن تھے، اور اس کا اعتراف کر رہے ہیں. دوبارہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کو محسنین میں سے دیکھتے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ اس کو نہ رکھیں، اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں. قال معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون. یوسف نے کہا اس بات سے اللہ کی پناہ، ہم تو اسی کو ہی رکھیں گے جس کے ہاں ہم نے اپنا سامان پایا ہے. یعنی اگر ہم اس کے علاوہ کسی اور کو پکڑتے ہیں تو ہم تو بہت ظلم کرنے والے ہوں گے.
قال حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ اعوذ ہوتا نا عین واو اور زال جیسے ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ پناہ لینا، تو معاذ اللہ پناہ اللہ کی، ان یہ کہ نأخذ ہم لے، نون جو ہے ہم کے معنوں میں اور حمزہ خازال جو ہے وہ ویسے تو اخذہ پکڑنا کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ یعنی ہم پکڑیں اس کو، چور کو پکڑ لیں یا اس کو لے لیں اپنی کسٹڈی میں، اس معنی میں۔ الا ما سوائے اس کے من جس کو وجدنا، وجدہ ہوتا ہے پانا، یہ روٹ ورڈ ہے، پایا ہم نے، نون لکھنا ہم، متاعنا مالو متا ہمارا، عندہ پاس اس کے، متا کہتے ہیں نا سامان کو، نون لکھنا ہمارا، اور اندہ کہتے ہیں پاس کو، اس کے یعنی جس کے پاس ہے اسی کو ہم لیں گے۔ انا بے شک ہم، انا اور نا سے مل کے بنا انا بے شک، اور نون لکھنا ہم، اذن تب لظالمون البتہ ظالم ہوں گے، ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب جب انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ آپ اس کو چھوڑیں اور ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑے ظلم کی بات ہوگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تو ظاہر ہے جس نے چوری کی ہے سزا تو اسی کو ملنی چاہیے نا، اگر جس کی چوری ثابت ہوئی ہے اس کے علاوہ کسی اور کو سزا دی جائے تو یہ تو ظلم کے مترادف ہے، اور یہ تو ایسے ہی ہے نا، چاہے آپ کوئی شریعت لے لیں یا کوئی بھی معاشرتی قوانین میں بھی دیکھ لیں کہ چوری ایک نے کی ہے اور سزا جو ہے اس کے بھائی کو دے دی جائے تو یہ تو ظلم والی بات ہو جاتی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام، اور چونکہ اس میں یاد رکھیں کہ پیچھے جو تدبیر کار فرما ہے وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرنی ہے، تو مجرم کی بجائے کسی اور کو سزا دینا جو ہے اس کو یہاں پہ ظلم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ ظلم ہمارے معاشرے میں کتنا زیادہ کیا جاتا ہے، غلط کام کر کے الزام دوسروں پر لگا دینا، مطلب عدالتوں میں تو خیر ایسا ہوتا ہی ہے، پھر اس کو ثابت بھی کر دیا جاتا ہے، اور ہماری جیلوں میں بہت سے ایسے ہیں قیدی جو کہ بے گناہ کتنے کتنے سالوں کی قید کاٹنے، کبھی کبھار آتے ہیں ایسے آرٹیکلز، یا اگر آپ ویڈیوز وغیرہ دیکھیں تو اس طرح کی پتہ چلتے ہیں کیسز کے بے گناہ لوگ بیچارے کتنے کتنے سال قید کاٹ رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی گاؤں وغیرہ میں تو ایسے ہی ہوتا ہے، مزارے وغیرہ ان کو پکڑا دیا جاتا ہے، یہ سب تو یہ اتنا ظلم ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ لا اینڈ آرڈر کوئی قانون تو ہے نہیں ہمارے یہاں، اور کتنے لوگوں پہ اس طرح کا ظلم کر کے ان کو بلا وجہ قید میں ڈالا۔ خود حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی تو یہی ہوا تھا نا، تو لیکن بہرحال وہ آگے اب یہ کام نہیں کر رہے کہ ہم ایسا کوئی ظلم نہیں کریں گے، اور اپنی زندگی میں بھی یہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کرنی کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی اور کو جو ہے مورد الزام جو ہے وہ ٹھہرا دیا جائے۔ ہوتا یہ نا جب کسی پہ الزام لگتا ہے تو وہ فوراً اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتا ہے اور کسی دوسرے کو پکڑا دیتا ہے۔ ایسا گھر میں ہوتا ہے نا، بعض دفعہ کہ 2-4 سرونٹس ہوتے ہیں، کوئی غلط کام ہو جاتا ہے تو وہ ایک دوسرے پہ، دوسرا تیسرے پہ، تیسرا چوتھے پہ ڈالنا شروع، نہیں جو فلاں تھا یا یہ اس نے یہ کیا، وہ ادھر تھا میں تو ادھر تھی نہیں، اس طرح کے ہوتے ہیں نا معاملات۔ تو بہت غلط ہے، جس کے ساتھ جس سے کچھ غلط ہوا ہے اس کو ایکسیپٹ کرے، اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، یہ بھی یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ پھر جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو علیحدہ ہو کر آپس میں سرگوشی کرنے لگے، یا مشورہ کرنے لگے۔ سب سے بڑے نے کہا، یہ پتہ ہے کہ تمہارے باپ نے اللہ کے نام پر تم لوگوں سے پختہ عہد لیا ہوا ہے، نیز تم اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں بھی زیادتی کر چکے ہو۔ اب میں تو یہاں سے کبھی نہ ہلوں گا یہاں تک کہ میرا باپ مجھے حکم دے یا اللہ میرے لیے فیصلہ کر دے، کیونکہ وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ فلما پھر جب، پھر تو لما جب، استیئسو وہ مایوس ہو گئے۔ استیئسو جو ہے یہ یأس سے ہے، یاس اور آس و یاس ہم اردو میں یوز کرتے ہیں نا، تو آس امید کے لیے آتا ہے اور یاس جو ہے وہ نا امیدی کے لیے آتا ہے۔ تو یا حمزہ سین یعنی یا الف سین اس کا روٹ ورڈ ہے،
اور سین تا جو شروع میں آ رہی ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ باب استفال میں جانے کی وجہ سے ہوتی ہے. باب کی سین اور تا ہے، اور واو جو ہے وہ پلورل کے لیے آ رہا ہے. تو جب وہ مایوس ہو گئے، من ہو، اس سے، یہاں پہ ہو کی ضمیر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف ہے. خلصو، وہ اکیلے ہو کر بیٹھے. خالص والا روپ ہے خا، لام اور سا. جب آپ نے کسی چیز کو خالص کرنا ہوتا ہے تو اس میں سے کچھ چیزیں ہٹا کے تو اس کو علیحدہ کر لیا جاتا ہے نا. تو یعنی اب وہ علیحدہ ہو کے ان لوگوں سے، وہ جو 10 بھائی ہیں، پہلے تو ایک جیسا ہوتا ہے جیسے دربار میں سامنے کھڑے ہیں، تو ناؤ اب یہ ہوا ہے کہ وہ علیحدہ سے ہو کے بیٹھ گئے کیونکہ اب وہ مایوس ہو گئے تھے. تو یہ اس لیے یہ خلص کا بندہ ہے. نجین، سرگوشی کرنے لگے. اس کا روٹ ورڈ نون، جیم اور واو ہے. نجوا جو ہے وہ بیسیکلی کوئی پلیٹو یا کوئی جو ایسی اونچی جگہ ہو نا جو تھوڑی نمایاں ہوتی ہے، اس کے لیے آتا ہے. تو چونکہ جو نمایاں چیز ہوتی ہے وہ ذرا آپ کہہ لیں کہ ہٹ کے علیحدہ سے ہوتی ہے نا. تو سرگوشی بھی تو یہی ہوتی ہے نا کہ سب سے علیحدہ ہو کے، سب سے کٹ کے کی جاتی ہے. تو اس لیے اس کو جو ہے سرگوشی یا علیحدہ سے ہو کے بات کرنا، یعنی سب کے سامنے نہ کرنا، اس کے لیے یہ نجین کا ورڈ آتا ہے. قولا، کہا. کبیرہم، بڑے نے ان کے. علم، کیا. لم، نہیں. حمزہ زبر جو ہے نا کیا کے معنوں میں حرف استفہام، لم، نہیں. کیا نہیں. تعلمو، تم جانتے. یہاں پہ جاننے جو ہے نا وہ اس معنی میں کہ کیا تمہیں یاد نہیں ہے. جانتے تو وہ تھے، لیکن جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ڈونٹ یو ریمبر، یا تم بھول گئے ہو، یاد نہیں ہے تمہیں. انا، بے شک. اباکم، باپ نے تمہارے. قد، یقیناً. اخذا، اس نے لیا تھا. علیکم، تم سے یا اوپر تمہارے. موثقم، موثق جو ہے یہ وہی واو، سا اور قاف. وسط، وثوق، توثیق، میثاق، یہ سارے الفاظ اسی سے ہیں. تو پختہ عہد کے لیے آتا ہے نا. من اللہ، اللہ کے نام سے، یعنی باپ نے پختہ عہد لیا تھا تم سے اللہ کے نام سے. ومن قبل، اور اس سے پہلے. ما، جو. فرتم، کوتاہی کی تم نے یا کمی کی تم نے. فا، را اور توئیں اس کا روٹ ورڈ ہے. افراط و تفریط ہم اردو میں یوز کرتے ہیں نا. تو دو طرح کے الفاظ ہیں. یہ جو ہے یہ فرتا، یہ فرت و تفریط، یہ باب تفعیل میں سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنا. اور دوسرا جو ہے وہ افعل یفعل افعال، وہ افراط کا جو ورڈ ہوتا ہے وہ باب افعال میں سے ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا نا کہ عربی میں مختلف گروپس، مختلف کیٹیگریز جن کو باب کہا جاتا ہے، جن میں جا کے الفاظ کے معنی اور ان کی شکل، ان کا سٹرکچر چینج ہو جاتا ہے. روٹ یہی ہے. فارا، تا سے ہی افراط ہے، لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے ذاتی کرنا یا حدود سے آگے چلے جانا، اور تفریط ہوتا ہے حدود سے پیچھے رہ جانا، کمی کر لینا. ٹھیک ہے، روٹ ایک ہی ہے دونوں کا. تو یہ جو فرتا یہ باب تفعیل میں سے ہے جس کا مطلب ہے کمی کرنا. اور اردو میں بھی اگر آپ افراط و تفریط سمجھیں، ہم اس کو اکٹھا ہی بولتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ذاتی یا کمی کرنا. تو جو کمی کی تم جو ہے، یہ تم کے لیے ہی آ رہا ہے، تم لوگوں نے. فی یوسف، یوسف علیہ السلام کے معاملے میں، یعنی پچھلا واقعہ بھی ان کو یاد دلا رہے ہیں. فلن، تو ہرگز نہیں. لن جو ہے نا یہ ذرا شدت کے انکار کے معنوں میں آتا ہے. لا تو ذرا نارمل نہیں ہوتا ہے. تو ہرگز نہیں. اب رہا، میں جاؤں گا یا میں ٹلوں گا. یہ ہرگز نہیں میں جاؤں گا. برہا جو ہے نا، بارہا یہ روپٹ ہے اس کا. بیسیکلی تو یہ کوئی کھلا میدان جس میں درخت یا عمارت نہ ہو، تو جیسے کھلی جگہ پر کوئی جم کے بیٹھ جائے، ہلے نہ، اس معنی میں ہوتا ہے. لن ابرہا کا مطلب یہ کہ میں یہاں سے ٹلوں گا نہیں، میں تو یہیں پہ بیٹھا رہوں گا. یعنی جب کوئی بہت زیادہ وثوق سے کوئی بات کہی نا، بہت پختہ ارادے کے ساتھ، تو وہ والا ایکسپریشن ہے یہاں پہ. فلن ابرہا، ہرگز نہیں میں ٹلوں گا، ہرگز میں نہیں جاؤں گی. یعنی he seems to be very determined کہ بس یہی میرا آخری فیصلہ ہے. الارض، زمین سے. حد، اردہ جو یہاں سے مراد سرزمین مصر ہے، یعنی مصر سے میں نہیں جاؤں گا. حتی، یہاں تک کہ یأذن لی، وہ اجازت دے مجھ کو. یا وہ ہے اور وہ سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور الف زال نون آپ کو پتہ ہے اذن یا اجازت. لیے میرے. ابھی، باپ میرا. ٹھیک ہے، چھوٹی یہ جو میرے کے لیے آ رہا ہے. او یا یحکما، وہ فیصلہ کر دے. یا وہ کے معنوں میں ہا کاف میم، فیصلہ کر دے. کون فیصلہ کر دے؟ اللہ. حکم آپ کو پتہ ہے، حکم، حاکم، فیصلہ کرنے والا، حکم دینے والا. اللہ، یعنی کوئی حکم دے دے، کوئی فیصلہ کر دے. اللہ تعالیٰ. لی،
لیے میرے، چھوٹی یہ میں کے لیے، یہ میرے لیے، وہ ہوا اور وہ خیر بہتر ہے، بہترین ہے، الحاکمین فیصلہ کرنے والوں میں سے، یعنی جتنے بھی فیصلہ کرنے والے ہیں ان میں سے بہترین فیصلہ کرنے والی ذات اللہ سے بات۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ انہوں نے اپنی پوری کوشش کی، منت سماجت کی، حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے آپ میں سے کسی ایک کو رکھنے کی بھی پیشکش انہوں نے کی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات کو ڈینائی کر دیا، ان کی بات نہیں مانی۔ تو جب ان سے نا امید ہو گئے تو خلص ہو، یعنی علیحدہ ہو کے اب وہ 10 کے 10 بھائی بیٹھ گئے ہیں، اور وہاں پہ اب وہ آپس میں مشورہ کریں کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اور وہاں پہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک جو کبیرہم ہے ان میں سے، اس نے صاف جواب دے دیا کہ میں تو واپس ایسے نہیں جاؤں گا باپ کے پاس، یعنی کوئی ایسی میرے سے تم توقع نہ رکھو کہ میں واپس جاؤں گا، میں تو یہیں پہ بیٹھوں گا۔ اور ساتھ وہ ان کو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم پہلے یوسف کے معاملے میں بھی زیادتی کر چکے ہو، اور اب ہم وعدہ پکا کر کے آئے تھے، ان کو یہ یاد دلا رہا ہے کہ تمہیں یاد نہیں ہے کہ باپ سے کتنا پکا عہد لے کر آئے تھے کہ بنیامین کی حفاظت کریں گے، اس کو ہم ضرور واپس لے کر آئیں گے، اور اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تو اب پھر ہم یہی کام کریں کہ ہم 10 کے 10 واپس چلے جائیں اور کہہ دیں کہ جی بنیامین کو تو وہاں پہ قید کر لیا گیا ہے، تو میرے میں تو اب یہ ہمت نہیں ہے کرنے کی، یعنی میں اب ایسی کوئی بات جا کے، یعنی جیسا ہوتا ہے نا کہ بندہ کہتا ہے کہ میں باپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں، تو میں نے تو نہیں جانا، تم لوگ چلے جاؤ اور تم جا کے حالات سے باپ کو واقف کرو، میں یہیں پہ رہوں گا اپنے وعدے کے مطابق، اور میں اس زمین سے ٹلوں گا ہی نہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی فیصلہ کر دے۔ کیا فیصلہ کر دے اس کے بارے میں مطلب مفسرین نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ یا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے کوئی ایسی سبیل کر دے، کوئی ایسا راستہ کر دے کہ اس کی رہائی ہو جائے، تو پھر میں اس کو لے کے آ جاؤں گا، ٹھیک ہے، یا اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ کا یہ بھی مطلب باز نے لیا کہ مجھے موت آ جائے، میں جا کے باپ کا سامنا نہیں کر سکتا، میں یہی رہوں گا، بس اللہ کوئی فیصلہ کر دے، ٹھیک ہے، یا یہ بھی کہ مجھ میں کوئی ایسی طاقت آ جائے، کوئی ایسی سبیل ہو جائے کہ میں اس کو چھڑوا کے لے آؤں کسی طرح سے، ورنہ میں نے اس کے بغیر یہاں سے نہیں جانا بیسیکلی۔ اور وہ یہ بھی کہہ رہا ہے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین ہے فیصلہ کرنے والوں میں سے۔ اب یہ کبیرہم جو ہے یہ کون تھا، اس کو دیکھنے کی بات ہے۔ اکثر آپ کو ترجمے میں بھی تفسیر میں بھی یہی لکھا ملے گا کہ ان میں سے جو سب سے بڑا بھائی تھا اس نے یہ کیا تھا۔ تو اور اس بڑے کے نام بھی جو ہے وہ مختلف بتائے جاتے ہیں، کسی نے کہا کہ روبیل نام تھا، ریوا بے یہ نام، انگلش میں اس کو روبین این آتا ہے، کسی نے کہا کہ نہیں شمون تھا جس کو انگلش میں سائمن کہتے ہیں، اور کسی نے کہا کہ نہیں یہ یہودا تھا جس کو جوڈا لکھا جاتا ہے انگلش میں، بنیامین کو بینجامن، یوسف کو جوزف، ایک ان کا اور بھائی لاوی LEVI لیوی، اس طریقے سے یہ انگلش میں زیادہ ڈفرنٹ نام ہے۔ تو سب سے بڑا جو تھا وہ روبیل تھا، اور بعض نے کہا کہ یہ اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ وہی بھائی تھا جس نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جب یہ کنویں میں پھینکنے لگے تھے تو روکا تھا اور کہا تھا کہ اس کو جب اس کو قتل کرنے کی سازش کر رہے تھے تو روکا تھا کہ نہیں قتل نہیں کرو، ایسے اس کو کہیں کسی اندھیرے کنویں وغیرہ میں پھینک دو تاکہ کوئی قافلہ وغیرہ جو ہے وہ اٹھا کے لے جائے، قتل نہ کرو۔ تو اکثر ترجمے میں بھی مفسرین نے یہ لکھا کہ عمر میں سب سے بڑا تھا، لیکن جو اہل لغت ہے نا، جو اہل زبان جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر سب سے بڑا عمر کے لحاظ سے ہوتا جو کہ روبیل نام لیا جاتا ہے تو پھر اکبرہم کا ورڈ آنا چاہیے تھا۔ یہاں پہ کبیرہم کا ورڈ آیا ہے، تو کبیرہم اس وقت آتا ہے جب کسی کی کوئی صفت بیان کی جاتی ہے، ظاہر اہل لغت جو ہے وہ تو زبان کے لحاظ سے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پہ کبیرہم جو ہے وہ کوئی صفت کو شو کر رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان میں سے جو سب سے زیادہ عقل والا تھا، سب سے زیادہ فہم و فراست والا تھا ان کے لحاظ سے، ٹھیک ہے نا، یعنی جس میں آپ یہ کہہ لیں کہ تھوڑی بہت خیر تھی باقیوں کے لحاظ سے، اسی لیے اس نے جب پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی بات کی تو اس وقت بھی اس نے بھائیوں کو روکا، اس کے اندر خیر تھی، یعنی اس کی فطرت اتنی مسخ ہوئی بھی نہیں تھی، اور وہ نیکی پر تھا، خیر پہ تھا، اور وہ پہلے بھی روکتا رہا بھائیوں کو، اور ابھی بھی وہ اس میں اتنی زیادہ آپ کہہ لیں کہ غیرت ہے اور اتنی وہ شرم ہے اس میں کہ اب پھر اسی کے بھائی بنیامین کو ہم
وعدہ وعید کر کے لے کر آئے اور اب میں جا کے باپ کے میں تو سامنا اس کا نہیں کر سکتا, میں تو یہاں سے جاؤں گا ہی نہیں, اللہ ہی اب کوئی فیصلہ کرے تو کرے. تو اس لیے وہ پھر بعض جو ہے وہ شمون کا نام بتاتے ہیں, تو کوئی کہتے ہیں کہ نہیں وہ یہودا تھا, حالانکہ جو جودا جو تھا وہ ذرا تھوڑا بعد میں جا کے اس کی یعنی تفصیل ملتی ہیں کہ اس سے پھر آگے نام پڑا یہودی اور سون. بہرحال اس کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ مفسرین کی رائے جو ہے وہ مختلف ہے, بٹ چاہے وہ بڑے والا تھا یا اس سے چھوٹا تھا یا اس سے چھوٹا تھا, یہ کبیرہم جو تھا یہ کوئی ایسا بھائی تھا, کوئی ایسی شخصیت جس کی پرسنالٹی باقی بھائیوں سے تو بہرحال مختلف تھی. یہ ان کی نسبت جو ہے تھوڑا بہتر تھا, اس میں کچھ آپ کہہ لیں کہ تھوڑی عقل بھی تھی اور تھوڑی اس نے اپنی فطرت کی آواز بھی سنتا تھا, کیونکہ جب انسان غلط کام کرتا ہے تو اندر سے ایک آواز تو آتی ہے نا. اخلاقی لحاظ سے بھی تھوڑا سا یہ باقیوں سے بہتر ہے. اور ہو یہ رہا کہ اب ظاہر ہے وہ 10 بھائیوں کا گروہ ہے نا, تو ہوتا ہے کہ جس طرح باقی سارے ایک طرف ہوں اور پورے جوش کے ساتھ اور زور کے ساتھ, تو ایک بیچ میں کوئی نیکی کرنے والا ہو بھی تو اس کو بھی مغلوب کر دیا جاتا, ٹھیک ہے نا. حالانکہ یہ ایسا کردار تھا جو باقی بھائیوں سے بہتر تھا, مختلف تھا, اس کے اندر خیر کا پہلو تھا, کوئی نیکی کرنے کی روش بھی تھی, یعنی آپ کہہ لیں اس کا ضمیر زندہ تھا اور یہ ضمیر کی آواز کو بھی سننے والا تھا. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسانوں میں اچھائی ہوتی ہے لیکن وہ وقتی طور پر یا تو لوگوں کے غلبے کی وجہ سے یا کوئی حالات ایسے ہو جانے کی وجہ سے, جذبات کی وجہ سے انڈر پریشر آ جاتے ہیں, مغلوب ہو جاتے ہیں. پھر بھی وہ کوشش کرتے ہیں اپنی طور سے, لیکن یہ ہے کہ کوئی سچویشن ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی طور سے کوشش بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی زیادہ سٹینڈ نہیں لے سکتے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں انہوں نے اتنا کیا, بہرحال اس کے پیچھے بھی ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی تدبیر تھی نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھنا تھا اور یہ سارے معاملات کرنے تھے. لیکن خیر اس جو بھی یہ بھائی ہے اس کا اپنا ایک ذرا ڈفرنٹ کردار نظر آتا ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہ ڈٹ گئے, یعنی یہ جو بھائی ہے نا یہ ڈٹ گیا اور اس نے کہہ دیا کہ میں نے نہیں جانا. مطلب اس وقت اس نے یہ کہا, اتنا سٹینڈ ہی لیا کہ اچھا نہیں میں نہیں لے جانے دوں گا بھائی کو, یا میں باپ کو بتا دوں گا, یا تم یہ نہ کرو, بس اتنا ہی کیا کہ اچھا ان کو مارو نہ, کیونکہ بھائی کے لیے تھوڑا کہہ لیں کہ محبت تھی ان کو, یا باپ کا خیال تھا, یا اللہ کا خوف تھا. اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں وہ اللہ کا نام لے کے, اللہ کو کا ذکر کر کے, تو گویا اللہ کا بھی تقویٰ ہے اس بھائی کے دل میں, اور وہ اللہ تعالیٰ کو خیر الحاکمین بھی کہہ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا جو ہے فیصلہ جو ہو سو ہو, میں نے یہاں سے نہیں. تو یہاں پہ اب وہ ڈٹ گیا یہ والا بھائی جو ہے. سو یہ ایک جو ہے ایک ڈفرنٹ پرسنالٹی ان بھائیوں میں سے تھی, تو اس نے یہ کہا کہ میں ادھر ہی رہتا ہوں, میں نہیں یہاں سے جاؤں گا, اللہ ہی کوئی فیصلہ کرے. اور مزید اس بھائی نے کیا کہا, ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین. تم لوگ اپنے باپ سے جا کر کہو کہ اے ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے, ہم نے وہی گواہی دی جو ہم جانتے تھے اور ہم غیب کے تو جاننے والے نہیں. ارجعوا لوٹ جاؤ, یہ امر کا صیغہ ہے, را جیم اور عین, رجوع کرنا, لوٹنا, رجوع, یہ الفاظ اسی سے ہیں. لوٹ جاؤ, الا طرف, ابیکم باپ کے تمہارے, کم جو ہے تم سب کے لیے آ رہا ہے, فقولوا تو کہو, کیا کہو, یا ابانا اے ہمارے ابا جان, نون الف ہم کے لیے آ رہا ہے, انا بے شک, ابنا کا بیٹے نے تمہارے, اگر آپ اس ورڈ کو علیحدہ پڑھیں گے تو الف کے نیچے زیر لگا کے پڑھیں گے. ابن جو ہے وہ بیٹے کو کہتے ہیں, کاف زبر جو ہے وہ سنگل تم کے لیے آتے ہیں, یعنی باپ کو مخاطب کر کے یہ کہو, ابنا کا سرقا, سرقا ماضی کا ہے اور اس میں ضمیر مخفی ہے کہ اس نے چوری کی. ان ابنا کا سرقا, بے شک تیرے بیٹے نے چوری کی ہے, وما شہدنا, آگے اللہ آ رہا ہے تو یہاں پہ ماں کا ترجمہ جو نہیں ہوگا, ماں کا ترجمہ نہیں ہوگا, اور نہیں دیکھا ہم نے, آپ یہ کہہ لیں, یا نہیں ہم گواہ بنے, یا نہیں ہم جانتے, اس طرح کے معنی, یعنی ہمارے سامنے نہیں ہوا. نون الف ہم کے لیے, اور شاہدہ, شاہد جو ہے جس کے سامنے کچھ ہوا ہو, جو کوئی گواہ ہو جس کی نظروں کے سامنے. تو وما شہدنا کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا, الا ما سوائے, یا مگر, بما ساتھ اس کے جو,
علمنا جانا ہم نے، علم حاصل کیا ہم نے، یا معلوم ہوا ہمیں، نون الف نا ہم کو، وما اور نہیں، کننا ہے ہم، کانا یکونو اور پھر نون الف نا ہم کے لیے، للغیبی لیے غیب کے، غین یا با جو ہے وہ یعنی چھپی ہوئی چیز، غیب کی چیز جو سامنے حاضر نہ ہو، حافظین حافظ کی جمع حفاظت کرنے والے، حافا اور زور، غیب کی حفاظت کرنے والے سے مراد یہ ہے کہ ہمیں غیب کا علم نہیں ہے، یہ اس معنی میں یہاں پہ اب ہوا کیا کہ وہ جو کبیرہم جو بھی تھا ان میں سے بھائی، جس لحاظ سے بھی کبیر تھا یا اکبر تھا، اس نے ان کو یہ کہا کہ میں نے تو یہاں سے نہیں جانا، میں نہیں ٹلوں گا، تم لوگ جاؤ باپ کے پاس جاؤ اور جا کے ان کو باپ کو یہ بتاؤ کہ اس طرح بنیامین نے چوری کی ہے، اور ساتھ یہ جو ہے نا وما شہدنا الا بما علمنا، کہ ہم نے نہیں دیکھا سوائے اس کے کہ جو ہمیں معلوم ہوا۔ اب اس کے بھی مختلف طرح سے معنی بن سکتے ہیں، ایک تو مطلب اس کا یہی بنتا ہے کہ ہمارے سامنے پیالہ اس کے سامان سے نکلا ہے، ہمیں یہی معلوم ہوا ہے ہم نے کہ اس نے چوری کی ہے، ورنہ ہم غیب کو جاننے والے تو نہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارے سامنے وما شہدنا الا بما علمنا، یعنی ہم ویسے تو ہم نے یعنی اس کو چوری کرتے ہوئے تو نہیں دیکھا، لیکن جو ہمیں علم ملا وہ یہی ہے کہ اس کے سامان میں سے نکلا، غیب کی چیز تو ہم ظاہرہ نہیں جانتے کہ اب ہمیں غیب کا علم تو ہے نہیں، ہمیں پتہ چل جائے کہ باقی اس نے چوری کی ہے یا نہیں۔ اچھا، ایک اس کا ترجمہ یہ بھی بن سکتا ہے کہ ہم نے آپ سے جو عہد لیا تھا کہ ہم بنیامین کو لے کر ہی آئیں گے واپس بقریت اپنے ساتھ، تو اس وقت عہد تو ہم نے کیا تھا، لیکن اس وقت ہمیں کوئی غیب کا علم تو نہیں تھا کہ بنیامین وہاں جا کے چوری کرے گا اور پھر ہمیں اس کو چھوڑ کے آنا پڑے گا، یعنی وہ اپنے لیے ایک صفائی دینے کے لیے یہ بات کہیں گے ان کو جا کے، ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم باپ کو جا کے صفائی کے طور پر یہ کہہ دینا کہ یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، لیکن اس وقت ہمیں کوئی غیب کا علم تو نہیں تھا کہ اس قسم کی حرکت وہ کرے گا، تو یعنی ہم بے قصور ہیں، اپنی بے قصوری ثابت کرنے کے لیے یہ بات کہی جائے وما شہدنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک تیسرا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے باپ کو جا کے جب بھائی بتائیں کہ جی وہ اس نے چوری کی، انہوں نے ہم سے پوچھا کہ کیا چوری کا قانون ہے، تو ہم نے تو یہ بتا دیا، اب وہ پوچھا تو ان سے پہلے گیا تھا اور انہوں نے جو قانون بتا دیا تھا شریعت ابراہیمی کا، بعد میں تلاشی لی گئی، تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں جس وقت پوچھا گیا تھا تو ہمیں تو نہیں تھا پتا، کو غیب کا علم تو ہمیں نہیں تھا کہ ہمیں پتا ہوتا کہ بنیامین ہی چور ہے، اور ورنہ ہم نہ بتاتے وہ قانون، اور جو قانون ہمیں پتا تھا ہم نے اتنا ہی بتایا، اور ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ قانون ہمارے اوپر ہی لاگو یا بنیامین کے اوپر ہی لاگو کر دیا جائے گا، کیونکہ اس وقت تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ چوری کرنے والا وہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح سے اس کو آپ مختلف معنی میں لے سکتے ہیں، یعنی اگر یہ الفاظ جو ہیں اگر آپ تینوں معنی دیکھیں تو تینوں طرح کے معنی اس کے بن سکتے ہیں، یعنی ایک تو یہ کہ ہمیں جو پتا چلا ہے وہ یہی ہے کہ اس کے سامان میں سے نکلا ہے، واللہ عالم اس نے خود ہی چوری کر کے رکھا یا رکھا گیا، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے کیونکہ غیب کا علم ہم نہیں جانتے۔ دوسرا یہ عہد کے حوالے سے اپنی صفائی دیں کہ بھئی ہم نے عہد تو کیا تھا لیکن ہمیں غیب کا علم تو نہیں تھا کہ یہ جا کے اس طرح کی حرکت کرے گا، ورنہ ہم آپ سے عہد ہی نہ لیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جس وقت ہم سے انہوں نے قانون پوچھا تھا اس وقت تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم میں سے ایک کو دھر لیا جائے گا، ورنہ ہم نہ بتاتے قانون، مطلب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ باپ کہتا کہ تم کو کیا ضرورت تھی بتانے کی قانون کے، تم اسی کو غلام بنا کے چھوڑ آئے، تو اس طرح سے اس کا یہ مطلب بھی مترجمین نے لیا ہے۔ اچھا، اور پھر آگے کیا، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، آپ ان بستی والوں سے پوچھ لیجئے اور یا ان قافلے والوں سے جن کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي، وَاسْأَل اور پوچھ لو، سوال کرنا ہوتا ہے نا، سین الف و لام، سین حمزہ نام، تو جب امر کے صیغے میں بات کی جائے تو اسأل واسأل اور پوچھ لو، القریۃ قریہ بستی کو کہتے ہیں، کاف را یا، التی وہ جو، کنہ تھے ہم، یعنی کن و نون الف نا تھے ہم، فی ہا اس میں، والعیر اور عین یا را جو ہے یہ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہ
قافلے کے لیے آتا ہے. اور قافلے والے سے التی وہ جو اقبلنا فیہا، اقبلنا وہی کاف با اور لام، یعنی ساتھ آئے تھے یا ہم آئے ہیں فیہا اس میں. وَإِنَّا اور بے شک ہم لَصَادِقُونَ البتہ سچوں میں سے ہیں. صاد دال اور با. اچھا اب وہ کیا کہہ رہے ہیں باپ کو کہ جی بلکہ وہ بھائی ان کو یہ بتا رہا ہے کہ تم جا کے ان کو کہہ دو کہ اس نے چوری کی ہے، اور یہ بات بھی ان کو کہو، اور یہ بھی کہہ دو کہ اگر یقین نہیں آتا تو یا تو آپ جو مصر کے رہنے والے جو قریۃ اللہ تھی، جو نا قریہ سے مراد یہاں پہ مصر کا شہر ہے، کہ وہاں کی بستی یعنی جدھر ہم گئے تھے، جدھر ہم ٹھہرے ہوئے تھے، یا تو آپ وہاں سے کسی سے پتہ کرا لیں، اور ورنہ پھر یہ کہ جو قافلے کے باقی لوگ ہیں ان کو پوچھ لیں، کیونکہ ظاہر ہے قافلے میں اور بھی لوگ ہوتے تھے، تو یا تو آپ ان سے پوچھ لیں. ٹھیک ہے. اب وہی چیز جو ہے وہ ہو گئی ہے، یعنی انہوں نے آپ کے باپ کو یہی بات بتائی جو کہ بھائی نے وہاں سے کہہ کے بھیجی تھی. تو یہ جو ہے نا، یہ بات جو ہو رہی ہے آگے، وما شہیدنا بس القریۃ التی، یہ بات اب وہ جو آ کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے کہہ رہی ہیں، اس منظر، اس سین کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ یا تو ان لوگوں سے پوچھ لیں جہاں ہم گئے تھے، تو یا پھر آپ قافلے والوں سے پوچھ لیں جن کے ساتھ ہم گئے تھے، کہ یعنی وہ اپنی صفائی دینا چاہ رہے ہیں، اپنی سچائی کا یقین دلانا چاہ رہے ہیں کہ ہم سچے ہیں. وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ بے شک ہم سچے ہیں. اب اس میں بھی دیکھیں جو سبق ملتا ہے کہ جو ایک جھوٹا انسان ہوتا ہے نا، جس نے اس طرح کا جھوٹ کیا ہو کہ وہ جو کرتے کے اوپر خون لگا کے لیا ہے، تو اس وقت بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کا جھوٹ پکڑ لیا تھا کہ کرتا تو پھٹا ہوا ہے کوئی نہیں، اور بڑا یعنی عقلمند بھیڑیا تھا، بڑے اس نے ٹیکفلی کھایا ہے کہ کرتا کہیں سے پھٹا نہیں، خون لگ گیا کرتے کے اوپر. تو یہاں پہ اب وہی بات ہے کہ ظاہر ہے ان کو یہ تو پتا تھا نا، اندر سے گلٹ تو ہوتا ہے انسان کو کہ ہمارا باپ جو ہے وہ ہمارے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتا، کیونکہ ہم اس کا ٹرسٹ بریچ کر چکے ہوئے ہیں، پہلے اعتبار توڑ چکے ہوئے ہیں، اور اس لیے یقیناً اب بھی یہ ہماری بات جو ہے وہ نہیں مانے گا. تو اس لیے اب دیکھیں جو ایسا جھوٹا انسان ہوتا ہے نا، تو پھر اس کو بار بار یا تو قسمیں کھانی پڑتی ہیں، یا یہ کہنا پڑتا ہے کہ دیکھیں میں تو سچا ہوں، یا لوگوں سے گواہیاں دلوانی پڑتی ہیں. تو جھوٹ جو ہے نا، چاہے وہ عملی ہو چاہے وہ قولی ہو، وہ اتنی بری چیز ہوتی ہے کہ انسان جو ہے نا اس کو ایسا بے اعتبار بنا دیتا ہے جھوٹ کہ دیکھیں وہ سگا باپ ہے، لیکن انہوں نے حرکت بھی تو ایسی کی تھی نا کہ سگے باپ کے اوپر بھی ان کو اپنے لیے صفائیاں یا گواہیاں دینے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، کیونکہ ونس اگین اسی طرح کا معاملہ ہوا ہے، اور یوسف علیہ السلام کے ہی بھائی جن کے بارے میں باپ کو خدشہ تھا کہ اس کو کوئی نقصان نہ دے دے، اسی کے ساتھ ہوا ہے. تو اب وہ گواہیاں لینے کا جواب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو سچ. اب آگے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا رویہ، قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم. یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، بلکہ تم نے ایک بات بنا کے اس کو بنا سوا کے پیش کر دیا، یا اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بات ہے جو تمہارے نفسوں نے تمہارے اوپر آسان کر دی ہے، یا کوئی ایک معاملہ ہے، لہٰذا اب صبر ہی بہتر ہے. صبر جمیل، اچھا صبر. امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ خوب علم رکھنے والا اور بہت زیادہ حکیم ہے، حکمت والا. بلکہ قولا کہا، بلکہ سولت جو ہے یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، سین واو اور لام، اور اس کا مزین کر دینا، خوبصورت بنا دینا، آسان کر دینا، دونوں طرح کے معنوں میں ہوتے ہیں. تو آپ ایسے کر لیں کہ جیسے نفس جو ہے وہ کسی چیز کو مزین کر کے دکھائے اور اس کا کرنا جو ہے وہ پھر انسان کے اوپر آسان ہو جائے. بل سولت آسان کر دیا، بلکہ لکم لیے تمہارے، انفسکم نفسوں نے تمہارے، اسی لیے سب والا کے ساتھ تا مونس کی آگی کہ آگے انفس کا ذکر ہے نا، نفس جو ہے مونس ہوتا ہے. امر جو ہے کام، معاملہ یا کوئی بات، یعنی آسان کر دیا تمہارے نفسوں نے ایک کام کو تمہارے اوپر. فصبر جمیل، تو صبر ہی اچھا ہے، یا صبر وہ بھی خوبصورت صبر. جمیل جو ہے وہ خوبصورتی کے لیے آتا ہے نا، جمال جیم میم لام. عسیٰ امید ہے، اللہ تعالیٰ ان
یہ کہ یأتینی وہ آئے میرے پاس بہم ان کو لے آئے میرے پاس یأتینی یا وہ یعنی وہ سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. اچھا عصا جو ہے نا یہ بھی ویسے تو کچھ ہونے کے لیے کہ مطلب امید ہے کہ ایسا ہوگا, لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ ورڈ یوز ہوگا تو اس میں پھر کوئی یعنی غیر یقینی کی بات نہیں ہوگی, وہ یقینی بات کے لیے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ یقین ہے یا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے یأتینی وہ لائے گا میرے پاس, حمزہ تایا لانا آنا, لائے گا میرے پاس, نون چھوٹی نی جو ہے میرے کے لیے, بہم ان کو, ان سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین دونوں, جمیعاً سب کے سب کو, اور ساتھ اس پہ وہ جو بھائی ادھر رہ گیا تھا جو بھی تھا ان میں سے روبیل یا شمون یا یہودا جو بھی تھا, ایک بھائی جو ادھر رہ گیا, انہو بے شک وہ ہوا وہ العلیم خوب علم رکھنے والا, الحکیم بہت زیادہ حکمت والا ہے. فعیل ان کے وزن میں, اور حکیم جو ہے بامانی حاکم کے بھی ہو سکتا. اب یہ جو الفاظ ہے نا حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایگزیکٹلی وہی الفاظ انہوں نے دہرائے جو انہوں نے اس وقت بھی کہے تھے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آ کے انہوں نے کہا تھا نا, تو یہی الفاظ انہوں نے کہے تھے اور یہی اس وقت بھی کہا تھا کہ صبر جمیل, ایگزیکٹلی وہی بات. تو اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ وہ وہی بات پورا واقعہ سن کے بیٹوں سے, اور ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے جو ہے اس چیز کو تمہارے نفسوں نے کتنا آسان کر دیا نا, یعنی ایک کوئی ایسی بات جو تم نے سنی, یعنی تم لوگوں نے کیسے یقین کر لیا کہ اسی نے چوری کی ہے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اس کے اوپر کوئی الزام لگ رہا ہو, اور اس میں بھی پھر مفسرین بعض یہ کہتے ہیں کہ پہلے جو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی چوری کا کوئی الزام کوئی ماضی میں لگایا تھا وہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتا ہوگا. تو یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو تو اس چیز کا پختہ یقین تھا کہ میرا بیٹا چوری نہیں کر سکتا, نہ یہ والا نہ وہ والا, اور یقیناً کوئی الزام لگایا ہوگا. اور لیکن جو ہے وہ یہ بڑے آرام سے اس چیز کو مان کے آگے, کیونکہ ان کا نفس چاہتا ہی یہی تھا. یعنی جب نفس کسی چیز کی خواہش کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ اس کو پھر اتنا خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے کہ انسان وہ عمل کر لے. تو وہ چوری تو نہیں کر سکتے تھے, لیکن تم لوگوں کے لیے اس چیز کو اتنا آسان کر دیا تمہارے نفس نے تمہارے اوپر, کیونکہ تم, کہنے کا مطلب یہ کہ تمہیں اس سے دشمنی تھی, تم اس سے حسد رکھتے تھے. ٹھیک ہے نا. لیکن اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی صبر جو ہے, یعنی دونوں باپ بیٹا جو ہے وہ صبر کے ایسے زبردست پیکر, آپ کیا ان کو کہیں کہ پہلے ایک بیٹا گیا اس پہ بھی صبر جمیل, یہی الفاظ کہے, کوئی انہوں نے جو ہے واویلا نہیں کیا, کوئی شور نہیں بچایا. اچھا اس میں اگر آپ جو اسرائیلی روایات یا جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا نا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ پہلے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی کہ وہ یعقوب علیہ السلام تو اپنی زمین پہ لیٹ گئے اور اس نے رونا دھونا ڈال دیا اور کپڑے پھاڑ دیے, اس طرح کی معذاللہ باتیں لکھی ہیں جو کہ پیغمبرانہ شان کے بالکل اگینسٹ ہے. تو یہ اسی کی وجہ سے قرآن مجید میں آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے دوبارہ گواہی دی گئی اور دوبارہ سے ان کے اس صبر کے رویے کو ایکسپلین کیا گیا, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو علم تھا نا کہ ظاہر ہے انبیاء کے بارے میں انہوں نے کس طرح کی باتیں اپنی کتابوں میں شامل کر لی ہیں. تو پھر دوبارہ جو انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا اسی الفاظ اور اس رویے کو دوبارہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ضرور مینشن کیا ہے کہ صبر ہی اچھا ہے. یعنی آپ دیکھیں کتنے صابر ہیں, اور صبر جمیل کو اس طریقے سے بھی لیا جاتا ہے کہ یعنی بہترین صبر. صبر بھی ایسا نہیں کہ انسان ہائے وائے بھی کرتا جائے اور ساتھ ساتھ کہ اچھا چلو میں صبر تو کر رہا ہوں لیکن پھر گلے شکوے بھی کرنے لگ جائے یا جزا فضا بھی کرنا لگ جائے. نہیں, صبر کیا ہوتا ہے, صبر کو ہم پہلے بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ کوئی بھی منفی حالات یا منفی رویے یا کوئی ایسی منفی سچویشن ہو جانے میں اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا, اپنے اوپر کنٹرول کرنا, یا جو بھی کوئی ایسا فطری رویہ جو کہ اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہو اس سے خود کو روک کر رکھنا. ٹھیک ہے نا. صبر اسی لیے جب ہم اس کی اقسام دیکھتے ہیں تو صبر جو ہے وہ صبر علی مصیبت بھی ہوتا ہے, مصیبت پر بھی صبر ہوتا ہے, یعنی کوئی مشکل آ گئی, کوئی ایسی کوئی مشکل, کوئی ٹف سچویشن, کوئی
آپ کے پاس ایسی آ گئی، اس پر خود کو روک کے رکھنا، کوئی منفی رویہ نہ رکھنا. اور اس کے علاوہ اطاعت پر بھی صبر ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان پر جب انسان اطاعت کرتا ہے یا ان حدود و قیود کے اندر اپنے آپ کو رکھتا ہے تو اس پہ بھی تو بہت صبر چاہیے ہوتا ہے نا. اس پہ بھی تو آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ بغیر صبر کے تو اللہ کے احکامات پر عمل ممکن ہی نہیں ہے. آپ کوئی ایگزامپل لیں، فرض کریں نماز ہی پڑھنا ہے، تو بلکہ نماز کے لیے اٹھ کے وضو کرنا ہے اسپیشلی سردیوں میں، تو وہ بھی تو اپنے اوپر ایک کنٹرول اور کرنے والی بات ہے، ضبط کرنے والی بات ہے. اسی لیے تو ہر چیز پہ اجر ہے کہ آپ سردی میں مشکل میں نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کے وضو کر رہے ہیں تو اس پر بھی اجر ہے. انسان فجر کے لیے بھی جب اٹھتا ہے تو اپنے اوپر صبر کر کے اٹھتا ہے نا، اپنے اوپر کنٹرول کر کے اٹھتا ہے. روزہ کیا ہے؟ صبر ہی صبر ہے، اپنے آپ کو روک کے رکھنا. اور تو اس لیے اطاعت جب آپ کرتے ہیں تو وہ بھی صبر کے ساتھ ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح جب آپ گناہ کی طرف جانے سے خود کو روکتے ہیں تو وہ بھی صبر ہے. صبر علی المعصیت، معصیت کہتے ہیں نا گناہ کو. تو کیونکہ دیکھیں نا، گناہ جو ہوتے ہیں یا جو بھی ناجائز کام ہے یا غلط چیزیں ہیں ان کو شیطان اتنا مزین کر کے دکھاتا ہے، یا جس طرح یہاں پہ یہ نفس کی بات ہوئی کہ نفس بھی انسان کو وہ چیز اچھی کر کے دکھاتا ہے، تو اس طرف جانا آسان بھی ہو جاتا ہے اور اس طرف جانے میں انسان کو مزہ بھی آتا ہے. لیکن اس مزے سے یا اس چیز سے خود کو روکنا یہ بھی تو صبر میں ہی آ جاتا ہے. تو صبر صرف مصیبت پر رکنا نہیں ہوتا، صبر کی یہ مختلف اقسام. تو بعض حالات میں کچھ کر جانا صبر ہوتا ہے اور بعض حالات میں کچھ کرنے سے خود کو روک لینا صبر. یعنی آپ کا دل نہیں چاہ رہا وضو کرنے کا، آپ کا دل نہیں چاہ رہا صبح اٹھنے کا، پھر بھی آپ وہ کر رہے ہیں تو وہ بھی صبر ہے. اور بعض دفعہ آپ کا کوئی غلط کام کرنے کو دل چاہ رہا ہے لیکن آپ نہیں کر رہے، اس سے روک رہے ہیں تو وہ بھی صبر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ صبر کی اقسام ہے. اور بہترین صبر یہ ہے کہ انسان بالکل یعنی کوئی منفی بات منہ سے نہ نکالے، بس اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول کرے، یا ہائے وائے نہ کرے کہ کیا مصیبت ہے اتنی نمازیں، یا کیا مصیبت ہے وضو کرو، یا روزے میرے سے نہیں رکھے جا رہے. ہو جاتا ہے مطلب بعض دفعہ شیطان اس طرح سے حاوی ہوتا ہے یا نفس اتنا انسان کا ہوا ہوتا ہے، یہ بندہ کہتا ہے میں نہیں، میرے سے نہیں یہ کمات مانے جا سکتے، مجھے پتا ٹھیک ہے دین کا حکم ہے پر میں کر نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ اپنے آپ کو روکا نہیں جا رہا ہوتا. یا کوئی اب جیسے یہ دیکھیے کتنی ان کے لیے مشکل سچویشن تھی، پہلے ایک بیٹا گیا، پھر ویسی سچویشن دوسرا بیٹا وہ بھی گیا، اور انہی لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے، ان کو وہی بات کہہ رہے ہیں کہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے کام کو آسان کر دیا. حالانکہ دیکھیں پہلی والی بات میں تو واقعی یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کے وہ ساتھ زیادتی کر کے آئے تھے. اب یہاں پر وہ بات سچ ہی بتا رہے ہیں آگے، لیکن اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غیب کا علم ان کو یہ نہیں تھا کہ واقعی اس نے چوری کی ہے یا نہیں. لیکن ظاہر باپ ہونے کے ناطے ان کو ایک یقین تھا کہ اس نے چوری نہیں کی ہوگی، تو ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ تم نے کتنی آسانی سے مان لیا کیونکہ تم لوگ چاہتے ہی ایسے تھے. ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا. ان سب سے مراد وہ تینوں بھائی جو اس وقت مصر میں ہے نا، تینوں مراد ہے. کیوں؟ کیونکہ مفسرین اس کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نا ان کو یہ بطور وحی یا یہ انڈیکیشن ان کو تھی کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں زندہ ہیں، ان سے ملاقات ہوگی. لیکن اس سے زیادہ تو ان کو علم نہیں تھا کہ کہاں پہ ہیں، کس حال میں ہے اور کب ملاقات ہوگی. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غیب کا علم بھی اتنا ہی بتاتے ہیں انبیاء کو جتنا کہ وہ بتانا چاہتے ہیں. کسی کو بھی اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ بتانا ہے تو اپنی مرضی سے جتنا علم اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں دیتے ہیں. اسی لیے عالم الغیب تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا. پیغمبروں نے تو کبھی عالم الغیب ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، کیونکہ عالم الغیب یہ ہوتا ہے جس کو کسی کے بتائے بغیر، کسی کے سورس کے بغیر ہی سارا علم ہوتا ہے. جبکہ انبیاء کے پاس اگر کوئی غیب کا علم ہوتا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا تھا، اور بس جتنا دیا جاتا تھا جو اللہ کی حکمت اور اللہ کی مشیت کے مطابق اتنا ہی دیا جاتا تھا. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے امید ہے، اور جس چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بات ہو رہی ہے نا، تو وہ یقین کے معنی میں کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے آئے گا. اب اس میں صبر تو کر ہی رہے ہیں، ساتھ ساتھ اللہ کے اوپر توکل دیکھیں ان کا کیسا ہے، اور اللہ کے ساتھ یقین اور امید ان کی کیسی ہے.
کیونکہ وہ خواب بھی ان کو یاد تھا جو شروع میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا، تو ان کی وہ امید بھی ہے، وہ یقین بھی ہے، اور اس توکل اور یقین اور امید کے ساتھ جو وہ صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں نا، دیکھیں کتنا زبردست یہ کمبینیشن بنتا ہے کہ انسان صبر کرے. صبر وہی کر سکتا ہے جس کو توکل ہو، اور توکل کرے اللہ سے، امید رکھے، دعا کرے، اور اپنا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے حوالے کر دے، اور ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کا علیم الحکیم ہونا بھی بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بہترین حکمت والے ہیں، سب فیصلے جو زندگی میں ہوتے ہیں اللہ کے علم اور حکمت پر مبنی ہوتے ہیں. ظاہر انسان ان سے انکار تو کر نہیں سکتا جو اللہ نے فیصلہ کیا. تو جس کو یہ معلوم ہونا کہ اللہ تعالیٰ علیم الحکیم ہے، وہی صبر کرے گا، وہی ایسا پازیٹو رویہ رکھے گا، اور اسی کا توکل اتنا مضبوط ہوگا. کوئی گلا نہیں کر رہے، کوئی رونا دھونا نہیں ڈال رہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کر رہے، ویسی ہی اتنی بڑی تکلیف دوبارہ بھی آئی ہے تو اس پہ صبر کریں. اور پھر بچوں کے ساتھ بھی انہوں نے ایک وہی درگزر والا معاملہ کہ ہم تو ایک دفعہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اب اس نے مذاق ہی بنا لیا، بار بار نہیں، اب اس کو معاف کرنا، اب اس کی ایسی کی تیسی ہے نا. لیکن ان کا ایسا توکل تھا اور ایسا اللہ پہ یقین تھا اور ایسا کامل یقین تھا. تو پھر ایسے توکل کرنے والوں کی توکل کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا پھر اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے، ایمان کو ضائع نہیں ہونے دیتے. وہ جو ہے نا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ کی لائق یہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے. تو اصل میں ذرا ہم اللہ کی حکمت اور اس کے فیصلوں کو نہیں سمجھ سکتے، معاملے کی حقیقت کو، تو انسان جو ہے وہ جزا فضا کرنے لگ جاتا ہے. اب سورۃ الکہف میں بھی تو یہی ہمیں سمجھایا گیا نا کہ بظاہر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے اللہ کی حکمت کار فرما ہوتی ہے. تو ایک مومن کے لیے یہی ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں کو تسلیم کرے، چاہے زندگی میں کوئی مشکل حالات آ گئے ہیں، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے، کچھ چھن گیا ہے، کچھ چلا گیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور بہترین صبر جمیل یہی ہے کہ خوبصورت صبر یہ نہیں کہ پہلے رونا دھونا ڈال لیا اور ہر وقت گلا شکا بھی کر دیا اور پھر کہہ دیا کہ اچھا صبر ہی تو کر رہا ہوں اور کیا کروں، یا پھر جو ملا بندہ اس کے سامنے بھی جزا فضا کرنا شروع کر دیا. بس وہی کہ اللہ کے اوپر معاملہ چھوڑا ہے اور اللہ پہ توکل ہے. اور واللہ المستعان بھی ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سب سے بہترین مددگار ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری جو ہے نا ہمارے لیے لیسنس ہیں سیکھنے کے لیے. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. یعقوب نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے ہائے یوسف، اور ان کی آنکھیں غم سے بے نور ہو گئیں اور وہ خود غم سے بھرے ہوئے. وَتَوَلَّى واو لام یا روٹ بٹ تولّا کا مطلب آپ پہلے بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ رخ پھیر لینا، منہ پھیر لینا، عنہم ان سے، وقالا اور بولا، یا اسفا ہائے افسوس، جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ الف سین فا جو ہے تعصف، افسوس کرنا، کوئی ایسا اظہار کرنا، اسی کے لیے آتا ہے. تعصب کا ورڈ ہم یوز کرتے ہیں نا اسی روٹ ورڈ سے ہے الف سین فا. ہائے افسوس علی اوپر یوسف علیہ السلام کے، وبیدت یہ با یا اور داد جو ہے یہ سفید ہونے کے لیے آتا ہے نا، سفید کے لیے ہی ورڈ آتا ہے ابیض عربی میں. اور سفید ہوگی، تے جو ہے نا یہ مونس کی ہے، آئینہ ہوں آنکھیں اس کی، یہ آئینین یعنی آئینہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے کھڑا الف، یہ بیسیکلی دونوں آنکھیں مراد ہے. تسنیہ کا سیدھا ہو سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہے. سفید ہو گئی کا مطلب یہ جیسا کہتے ہیں نا بے نور ہو جانا، یعنی جس طرح رو رو کے جو ہے آنکھوں کا حشر نکل جانا، یہ اس سینس میں. من الحزنی، حزن جو ہے وہ غم کو کہتے ہیں، حزن کی وجہ سے ہوا، بس وہ کظیم سخت غم میں تھے، یہ سخت غمگین تھے. کاف زوئیں اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے. قزم جو ہے نا اس یہ بیسیکلی یہ جو سانس کی نالی ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں. قازم کہتے ہیں جو سانس روکنے والے. سورۃ آل عمران میں آپ یہ پڑھ چکے ہیں، قازمین الغیظ، غصہ پینے والے. جیسے ہوتا ہے نا ویسے بہت زیادہ غم کو کوئی برداشت کرے یا کوئی بہت زیادہ غصے کو برداشت کرے تو ہوتا نہیں جیسے کہتے ہیں کہ سانس رک رہا ہے، تو یہ اس سینس میں ہے کہ وہ قازم جو ہے نا کہ جیسے اتنا زیادہ غم کے گھونٹ پینے والا کہ جیسے سانس رکنے لگ جائے، غم کی شدت کے اظہار کے لیے.
اب انہوں نے کیا کیا, کوئی بیٹوں سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا, کوئی ان کو ملامت نہیں کیا, درگزر کیا. وہی بات ہے کہ صبر جمیل کیا ہے اور اللہ پہ اپنا معاملہ چھوڑا ہے, علیحدہ ہو گئے ہیں ان سے, اور علیحدہ ہو کے جو ہے یوسف علیہ السلام کو یاد کریں کہ ہائے یوسف, اور جس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک ظاہرہ بیٹا چھن گیا اس کو یاد کر رہے ہیں, پچھلا غم بھی اب تازہ ہو گیا, دوسرا بھی چلا گیا. اور یہاں پہ یہ بیان کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ اتنے غم زدہ تھے, قزیم یعنی جس طرح بہت زیادہ غم برداشت کر کر کے سانس جس کا رکنا والا ہو جائے نا, اتنا زیادہ غم تھا ان کو. اور پھر افسوس بھی تھا, حزن بھی تھا, یعنی ظاہر غم تو تھا, افسوس بھی تھا. اتنا روتے تھے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں کہ ان کی آنکھیں جو ہے وہ بے نور ہو گئی تھی, یعنی ان کو اتنی زیادہ یاد آتی تھی ان کی. اب اس میں بھی آپ اگر دیکھیں نا, جیسا وہ کہتے ہیں نا لوگ کہ اگر کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے انسان کی, ایون اولاد ہی کیوں نہ ہو, حالانکہ بہت بڑا غم ہے, لیکن جب انسان اس کو دفنا دیتا ہے تو کچھ وقت گزرنے کے ساتھ, سال گزرنے کے بعد انسان بھول جاتا ہے, پھر بھی انسان کو صبر آ ہی جاتا ہے. لیکن جس کا بچہ گم ہو جائے, بچہ ہو یا گھر کا کوئی بھی فرد, تو خاص طور پہ باپ ماں جو ہے ان کو کبھی چین یا سکون آتا نہیں ہے. یہ پتہ نہیں ہوتا کہ واقعی زندہ ہے یا نہیں. امید تو یہی ہوتی ہے, انسان سوچنا بھی نہیں چاہ رہا ہوتا کہ وہ مر گیا ہوگا, یہی سوچتا ہے کہ زندہ ہوگا, پھر ساتھ یہ سوچ آتی ہے کہ زندہ ہوگا تو کہاں ہوگا, پتہ نہیں کس حال میں ہوگا. جس طرح جن لوگوں کے بچے اغوا ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرے, کیا کیا ہارفک سٹوریز ہم سنتے ہیں. تو ان کا جو غم ہوتا ہے نا وہ ایسا ہی ہے, یہ جو قزیم والی بات ہے نا, کہ باقی جیسے پل پل ان کا یا ہر دن ان کا سانس رک رہا تھا. کبھی امیجن کر کے دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسی آزمائش سے. اب یہاں پہ اگرچہ ان کو بینگ اے نبی ایک انڈیکیشن تھی کہ کبھی نہ کبھی وہ مل جائے گا, لیکن اس سے زیادہ ان کو نہیں پتا تھا کہ اس وقت بچہ کس حال میں ہے, کہاں پہ ہے, یا ان کو تو نہیں پتا کہ ابھی کی حضرت یوسف علیہ السلام ہی ہے جہاں سے یہ ہوگی, ابھی تک ان کو کچھ نہیں پتا. اچھا, تو بہرحال یہ بیان کی گئی ہے ان کی جو غم کی حالت ہے کہ آنکھیں جو ہے ان کی بے نور ہو گئی تھی, یا تو فزیکلی ایسی ہو گئی تھی یا غم کی شدت کے بیان کے لیے ہے. یہاں پہ پھر ایک سوال یہ بھی آتا ہے, مفسرین نے اس کو بھی ایکسپلین کیا ہے کہ نبی تھے اور اتنا زیادہ غم کیوں کر رہے تھے, کیا اتنا زیادہ رونا جو ہے یہ صبر کے منافی ہے؟ تو نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی انسانوں کے اوپر ایسے غیر فطری قسم کی پابندیاں نہیں لگائی گئی ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے, جب ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری اولاد آپ کی زندگی میں ہی جو ہے وہ وفات پا گئی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا بھی ثابت ہے کہ جس طرح آپ کے بیٹے جب فوت ہوئی چھوٹی عمر میں تھے تو اس وقت آپ روئے. تو اس وقت ایسا ملتا ہے کہ بعض صحابہ جو تھے ان کو یہ ہوا کہ پتہ نہیں آپ مطلب یہ کیوں رو رہے ہیں, جبکہ صبر کی تلقین خود کرتے ہیں یعنی ہمارے دین میں. تو اس وقت پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسپلین کیا تھا کہ رونا جو ہے وہ صبر کے منافی نہیں ہے اگر انسان اپنے اوپر کنٹرول کر کے رو رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھا ہوا ایک سسٹم ہے کہ انسان کے اندر سے غم جو ہے اس کی آنکھوں سے پانی بن کے نکل آتا ہے, تو انسان جو ہے وہ اندر سے ہلکا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ کار اس طرح کا رکھا ہے. یہ ہماری مطلب ایک فزیکل آپ کہہ لیں کہ فینومینا ہے ہر انسان کے اندر, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح سے رکھا ہوا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ روئے تھے. تو اتنا بڑا اگر غم ہو یا کسی بھی طرح کا غم, اگر اس میں کوئی اپنے اوپر کنٹرول رکھتے ہوئے رو رہا ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں کی جا سکتی کہ یہ کوئی تقویٰ کے خلاف ہے یا یہ کوئی صبر کے خلاف ہے. اور بالخصوص ہمارے ہاں جو مردوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے, او ہو مرد تو نہیں روتے, او ہو تم تو لڑکے ہو تم کیوں رو رہے ہو. ہمارے نا بچپن سے ہی بیچارے جو لڑکے ہوتے ہیں نا ان کو آپ یہ کہہ لیں کہ مینٹلی اتنا پتہ نہیں شاید پریشرائز کر دیا جاتا ہے یا ان کو ایک سائیکولوجیکل افیکٹ اتنا دیا جاتا ہے کہ لڑکے نہیں روتے. حالانکہ ہمیں پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی, سنت ہی کہیں گے نا ان کو, آپ کا ایک طریقہ کہہ لیں کہ آپ سے ثابت ہے رونا غم کے موقع پہ. تو یہ چیز جو ہے نا نہیں کہنا چاہیے. ہمارے یہاں مرد جو ہے نا وہ بیچارے ان کے اوپر ویسے اتنے پریشرز ہوتے ہیں لائف کے, اور اوپر سے کوئی ایسے غم کی بات ہو تو ہم لوگوں نے ان کے لیے نا یہ انوائرمنٹ بنا دی ہے کہ مردوں کو تو نہیں رونا چاہیے کیونکہ مرد تو اسٹرانگ ہوتے ہیں. حالانکہ رونا جو ہے وہ کمزوری
کا اظہار نہیں ہے، وہ بے صبری کا اظہار نہیں ہے، ایک فطری عمل ہے، ایک فطری جذبہ ہے جو انسان فطرت پر ہوتا ہے. اس کے لیے کسی بھی ایسے دکھ میں، جو کہ اتنا بڑا دکھ ہو، دیکھیے چھوٹی موٹی بات تو اور ہے نا، لیکن جب اتنا بڑا غم ہو، اولاد کے دکھ سے بڑا والدین کے لیے کوئی دکھ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ سب کو ایسی آزمائش سے بچا کے رکھے، آمین یا رب العالمین. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ بہترین دعا جو ہے، یا جو اللہ کو بھی بہت پسند ہے، کہ انسان اپنے لیے عافیت مانگے. تو اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ عافیت کی زندگی ضرور مانگے. لیکن اگر کوئی ایسا غم کسی کی زندگی میں آتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ مردوں کو یہ کہا جائے کہ تم نہیں رو سکتے، یا کوئی اگر رو رہا ہو تو اس کا مذاق اڑایا جائے. تو یہ چیز یاد رکھیں، چھوٹے بچے بھی، لڑکے جو ہیں، ان کو کبھی یہ نہ کہیں لڑکے نہیں روتے، لڑکے نہیں روتے، یعنی کہ تم اس وجہ سے نہ رو کہ تم لڑکے ہو. الٹا آپ ان کو بے حس بنا دیں گے اس طرح کا کام کر کے. یہ ایک نیچرل چیز ہے، انسان کے جذبات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں میں رکھے ہیں. آپ نے اس کو بریوری کا کوئی لیسن دینا ہے تو کسی اور طریقے سے دیں، کسی اور طریقے سے کہیں کہ مطلب آپ کنٹرول کریں اپنے اوپر یا ایسا سے. لیکن یہ مت کہیں کہ چونکہ تم لڑکے ہو، چونکہ تم بیٹے ہو، چونکہ تم مرد ہو، ہاں تم بھی رو رہے ہو، ہاں لڑکے تو نہیں روتے. ہمارے کتنا کامنلی یہ کہا جاتا ہے نا. سو دیٹ از رانگ. یہ ایک غلط سائیکولوجیکل افیکٹ ہے، بلکہ ظلم ہے ایسا کرنا کہ ہم مطلب سائیکولوجیکلی بچوں کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں، لڑکوں کو ان کی ٹینز میں. ایسا نہیں ہے. لڑکے بھی مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں نا، بچے بھی ایک دوسرے فرینڈس کا کہ ہاں ہاں وہ رو رہے، دیکھو وہ لڑکیوں کی طرح رو رہے، وہ لڑکیوں کی طرح رو رہے. حالانکہ رونا لڑکی ہے یا لڑکا ہے، مرد یا عورت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دونوں میں رکھا گیا ہے. ہاں بعض میں ضبط زیادہ ہوتا ہے، بعض کنٹرول کر لیتے ہیں، بعض میں صبر ہوتا ہے، بعض سامنے نہیں روتے، علیحدہ سے ہو کے رو لیتے ہیں. میرے تو بلکہ بیٹیاں ہی ہیں، لیکن وہ کبھی روئیں تو میں ان کو ہمیشہ انکریج کرتی ہوں کہ بیٹا دس ڈزنٹ میک یو اینی وے ویکر دین اینی بڈی ایلس. آپ کی کوئی کمزوری نہیں ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ انسان ہیں، آپ کے اندر احساس ہے، آپ کے اندر یہ حس موجود ہے کہ دوسروں کا دکھ آپ کے اندر ہے، یا آپ کو کسی غلط چیز پہ تکلیف ہوئی ہے تو آپ رو رہے ہیں. سو آلویز انکریج دیم کہ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، تاکہ وہ اس انگزائٹی یا فرسٹریشن اور پھر ڈپریشن کا شکار نہ ہو. آج کل ہمارے بچوں کے اوپر اتنے پریشرز ہیں آلریڈی، اوپر سے ان کو کہتے ہو تم رو رہے ہو، تم تو بڑے کمزور ہو. نہیں، یو شوڈ ناٹ سے دیٹ. ان کو انکریج کریں کہ رونا کوئی بری چیز نہیں. تو یہاں پہ دیکھیں نا، انبیاء کے بارے میں اتنا بڑا غم ایک تھا اور اس کے بعد دوبارہ تھا، سیم قسم کا غم. کوئی چھوٹی بات ہے، اگر اپنے آپ کو ایسی جگہ پہ رکھ کے سوچیں، پہلے ایک بیٹا گیا جوان، پھر دوسرا گیا، ایک چھوٹی عمر میں گیا اور ایک جوان ہو کے گیا. محبت بھی تھی، پیار بھی تھا بہت زیادہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شدت کو بیان کیا ہے، وَبِيَتَّتَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. اب آپ کا ٹائم ہو گیا ہے، مجھے اس کو یہیں پہ سٹاپ کرنا پڑے گا. اب آگے سے مزید کیا اسٹوری میں ٹرنز آتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، چلیں اللہ کے حکم سے بسم اللہ ہم نیکسٹ ویک کریں گے. اب اس کو یہیں تک رکھ لیتے ہیں. اور آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی تلاوت پلیز پلے کر دیں آیت نمبر 77 آنورڈس. قد صدقكم له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن
دخل عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وكل شيء